आसान नाज़रीन कराम, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत से किस्से हो रहे हैं, बहुत सी सुनाई दे रहे हैं, ख़बरें आ रही हैं कि हमने टारगेट पूरा कर लिया है। हमारे FBI ने इस बार टैक्सों का जो 3 महीने का हम इतला देंगे, IMF खुश हो जाएगा, हमें अगले अरसे के लिए कुछ कर्जा मिल जाएगा, कुछ और हमारी सहूलतें हासिल हो जाएंगी। उधर से दहशत गर्दी की खबरें आ रही हैं, बलूचिस्तान में भी आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रही हैं। हम कह रहे हैं ये हम निपटेंगे, उनको ठिकानों पर जाके मारेंगे, हिट करेंगे। हम रोज़ यही बयान देते हैं, लेकिन इस बार हम कहते हैं कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। हमने अपीज़मेंट की पॉलिसी बीच में अपना ली थी, पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, फिर अपीज़मेंट की पॉलिसी अपना ली। अब ऐसी कोई इरादा नहीं है, हम उनसे निपटना चाहते हैं। इलेक्शन का भी रोल डाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फ़लाँ तारीख को इलेक्शन हो गए। उसमें इख्तलाफात आ रहे हैं कि अगर फ़लाँ आदमी जेल में होगा तो क्या इलेक्शन फेयर एंड शफाफ होंगे। हमारे निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं हाँ जी हो जाएंगे, और कुछ लोग कहते हैं ये उन्होंने क्या कह दिया है, क्या सूरत हाल पैदा कर दी है। उधर से एक लीडर लंदन से आ रहे हैं, उनके बारे में पहले था कि उनका बयानिया तकरीबन इंतकाम का था, अब कह दिया कि इंतकाम तो अल्लाह के सहारे छोड़ते हैं, असल मसला है कि मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालना है। ये आखिरी बात तो दुरुस्त है जी, मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकाला जाए। हालात बहुत दगरगू हैं, बहुत अफसोसनाक हैं, बहुत तशवीशनाक हैं। इस पूरी सूरत हाल से कैसे निकाला जाए। कह रहे हैं कुछ बेहतरी आ रही है, कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ दिया जा रहा है, कुछ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही, सब ठीक है, अदालती निज़ाम भी बेहतर हो रहा है, लेकिन मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं उससे निकलने की कोई राह दिखाई देती है। भाई राह तो यकीनन होगी ना जी। हमारा अल्लाह हमें बिल्कुल बेजारा व मददगार नहीं छोड़ेगा। हमारा ये ईमान है कि ये ममलकत खुदादाद है, वो उसको ज़रूर बचाएगा, लेकिन कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा। कुछ हमने किया है, कुछ रास्ता तलाश किया है, कुछ रास्ते पर चल पड़े हैं। तो सारे सवाल हैं जिस पर हम गौर करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं इरशाद आरिफ साहब, बहुत सीनियर एडिटर, कॉलम नवीस, सहाफ़ी, तज़िया नगार। नज़ीर लगारी साहब मेरे बहुत पुराने रफ़ीक़ कार, बहुत तज़िया नगार। नसीम सिद्दीकी साहब हमारे बहुत सीनियर तज़िया नगार, सहाफ़ी, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। इरशाद आरिफ साहब, पहले मैं आप ही से पूछता हूँ, ये जो मैंने कहानी आपको सुनाई है, कल हम आपके घर पे बैठकर यही बातें कर रहे थे और इसी तरह की बातें करते रहते हैं। जिस महफ़िल में जाते हैं सिरा दिखाई नहीं देता, दौड़ उलझती जाती है। अच्छा, कहीं सिरा ढूंढने की कोशिश करते भी हैं तो फिर अपने ही सवालों पर कुछ सवाल पैदा कर देते हैं, कुछ उलझनें पैदा हो जाती हैं, कुछ और मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्या आपको इस वक्त क्या लगता है, कोई रास्ता दिखाई देता है आपको जी? रास्ता मौजूद है ये साहब। एक वसाइल से, कुदरती वसाइल से भरा हुआ मुल्क है, एक वसी रकबा है हमारे पास दरिया हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, मैदानी इलाके हैं। रास्ता तो मौजूद है, मादनियात हैं और बहुत सारे वसाइल हैं। प्रॉब्लम जो है हमारी तरजीहात का है और हमारे हुक्मरानों के हुक्मरान अशराफिया, किसी एक हुक्मरान की बात नहीं हो रही, हर तरह के जो हुक्मरान हैं हमारे, जिन्होंने जो हुक्मरान थे, हैं या होंगे, उनके जो एक ज़हनी इर्तिक़ा है वो नहीं हुआ। वो अभी भी उस दौर में रह रहे हैं जब महदूद वसाइल के साथ रियासत को चलाया भी जा सकता था, लोगों के छोटी मोटी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा सकती थी और ये मामला, और उसमें से लूट मार भी शामिल हो जाती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज जिस तरह एक दुनिया में तरक्की, तेज़ रफ्तार तरक्की का अमल शुरू हुआ है, लोगों का ज़हनी इर्तिक़ा हुआ है, हमारी हुक्मरान अशराफिया उससे हम आहंग नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। हमें सिर्फ ये समझ आती है कि अगर ये फसलें चार ठीक हो जाएंगी तो बस हमारा काम बन जाएगा, हमारी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग ठीक हो जाएगी। देखें, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सऊदी अरब के जो सालाना प्रोडक्शन है ऑयल की, आमदनी जो है वो 200 अरब डॉलर है। ठीक। इंडिया की सिर्फ IT की जो है 230 अरब या भी उससे भी ज़्यादा, 230 या उससे भी ज़्यादा अरब डॉलर आमदनी है एक शोबे की। अच्छा, एक छोटी सी मिसाल कल सामने आई, वो ये कि हम अब IT की तरफ जा रहे हैं। पता चला कि जी IT के लिए फलां इलाके में हमें 5000 एकड़ ज़मीन चाहिए, कहीं 3000 एकड़ चाहिए, जबकि मेरी इत्तलात के मुताबिक इंडिया की जो सिलिकॉन वैली है उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन
پر وہ مبنی ہے، اس سے زیادہ جگہ اس کو درکار نہیں ہے. یعنی ہماری سوچ یہ ہے کہ پہلے بڑے بڑے بنگلے بنائیں گے، ان کے سامنے وسیع و عریض قسم کے گراسی پلاٹ ہوں گے اور یہ ہوگا اور پارکنگ ہوگی، اس کے بعد آئی ٹی کا کام شروع ہوگا. ہم انفراسٹرکچر پر پیسہ زیادہ لگاتے ہیں، ہم جو سہولتیں افسران کی ہوتی ہیں اس پر زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، پروڈکشن پہ ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو یہ سوچ اگر نہیں بدلتی تو آپ کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی جو زراعت پہ جتنی بھی آپ ترقی کر لیں گے، زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنی ایکسپورٹ کر لیں گے. اس کی بجائے اگر آپ نے جو فنیشنگ گڈز ہیں، مثلا آپ دھاگا بیچتے ہیں پوری دنیا کو، لیکن کپڑا بنا کے بیچنے کا آپ کا معیار ہی نہیں ہے، آپ باہر بھیج نہیں سکتے. باہر کی مارکیٹیں بنگلہ دیشی سامان سے، انڈین سامان سے، کورین سے، تائیوان سے بھری پڑی ہیں، فلپائن سے بھری پڑی ہیں، سستا کپڑا ہے. تو یہ سوچ جب تک تبدیل نہیں ہوگی ہماری بیوروکریسی کی، ایک تو بیوروکریٹک کنٹرول جو ہے ہمارا ترقی کے سارے عمل پر، وہ تباہ کن ہے. اور جو ذہنی ارتقا نہیں وہ ہماری سیاست کا، حکمرانی کا، حکمران اشرافیہ کا، یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو ہم دور کر لیں تو ہم بہت جلد ترقی کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح سے ہم چلتے رہے اور پھر آپس کی جو لڑائیاں ہماری وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. ایک انتقامی جذبہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے آگے دیکھیں، آگے چلیں اور کوئی قوم کو پیغام دیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے. یہ نعروں پر جو سیاست ہوتی ہے اس کا آج تک کیا فائدہ ہو کہ آئندہ کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ انتقام لے لیں گے تو عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ کسی کا کورٹ مارشل کر دیں گے یا کسی کو سزا دے لیں گے تو غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. نذیر لغاری صاحب کیا کہیں گے آپ اس پوری صورتحال پر؟ یہ تو آپ کے لیے بنا بنایا بال ہے، آپ کے کورٹ میں آیا ہے، ذرا ہٹ لگائیے گا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جناب ارشاد عارف صاحب نے جو کہا ہے، پہلی بات یہ کہ میں ان سے 100% ایگری کرتا ہوں. ایک بات انہوں نے جو کی ہے وہ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے. اب کر کیا لیں گے اگر انتقام لیں گے کسی کا کورٹ مارشل کر لیں تو کر کیا لیں گے؟ اس لیے کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اور اب کیا مارشل کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے. صرف کورٹ مارشل ایشو نہیں ہے، جہاں طاقت کا مرکز ہے اسے بھی تو احساس ہونا چاہیے. ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ روس جو شکایتیں کر رہا ہے کہ جناب پاکستان کو ہمیں ٹچ کیا ہے اور پاکستان نے ہمارے ساتھ ٹھیک ہی کیا ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ہماری فارن پالیسی ہماری پوری ڈیولپمنٹ کو روک کے رکھ دیتی ہے کسی بھی وجہ سے. آپ چل رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک کر لیا. اچھا پہلے تو ایک کنسنسس ہو نا، آپ کے پاس چیز آتی نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ بھئی لوگ تو کم از کم اس پر بات کریں. آپ سی پیک کر رہے ہیں، چلو بھائی سی پیک کریں آپ. اچھا آپ سی پیک کو روک رہے ہیں، اس سطح پر روک رہے ہیں جا کر جبکہ آپ بہت زیادہ آگے بڑھ چکے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو چالو کر رہے ہیں، پھر بھی کوئی چیز پتہ نہیں ہے، پھر آپ روک رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں. اس طرح سے دنیا میں آپ سے تعلقات اس طرح نہیں چل سکتے ہیں کہ آپ کسی کے کسی کی جنبش ابرو کو دیکھیں وہ کیا سوچتے ہیں اور پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کیا کریں اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے. ہمیں بہرحال ایک آزاد ملک اگر ہیں، اگر ہم تو ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی ہماری ہونی چاہیے. ہم سب طرف دیکھیں. ابھی ہم اس میں بات کر رہے تھے، جب ابتدائی آپس میں بات کر رہے تھے، میں ایران گیا ہوں. ایران میں پاکستانی 10 روپے میں 1 لیٹر ملتا ہے، پیٹرول ملتا ہے. 10 روپے لیٹر ایک پیٹرول ملتا ہے. آپ گاڑیاں ضبط کر رہے ہیں، لوگوں کو جناب کو پیٹرول کو نیچے پھینک رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی کئی ندیاں بہ رہی ہیں. جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کریں بھی ٹھیک ہے، غیر قانونی طریقے سے. تو آپ قانونی طریقے آپ پیاز بھیجیں، آپ آلو بھیجیں اور وہاں سے منگوا لیں، آپ پیٹرول منگوائیں. آپ اچھا انڈیا اور ایران کی ٹریڈ جو ہے $20 بلین سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، اور انڈیا اور ترکی کی ٹریڈ جو ہے وہ $25 سے بھی ایکسیڈ کر جاتی ہے، $30 سے بھی، $30 ارب سے بھی آگے چلی جاتی ہے. اور ایران کی اور انڈیا کی ٹریڈ جو $20 ارب سے آگے چلی جاتی ہے. افغانستان کی انڈیا کی ٹریڈ جو وہ بھی اربوں ڈالر میں چل جاتی ہے. آپ کی کسی پالیسی کے ساتھ بھی $500 ملین کی بھی نہیں ہے. آپ $500 ملین بھی نہیں کر رہے ہیں کسی کی پالیسی کے ساتھ. آپ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جناب ایران کے ساتھ ہم کرتے ہیں؟ اس نے گیس پائپ لائن بچھا کر اپنے دروازے تک لا دیے، اب آپ آگے نہیں چل رہے ہیں.
بھائی آپ سستی گیس کیوں نہیں خریدتے ہیں؟ آپ کیوں جا کر مہنگے سودے کرتے ہیں کہ سمندر کے اندر سے نہریں بچھا کر ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کیوں اس طرف دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہے وہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یعنی کیا جس طرح سے لوگوں نے چیزوں کے معراج بنا لے ہیں، کیا خدا نہ خواستہ گندم یا چاول یا پیاز یا پیٹرول یہ بھی ہندو مسلم ہوتے ہیں یا یہ بھی شیعہ سنی ہوتے ہیں؟ آپ ان کو لینے یا نہ لینے میں کوئی آپ کو پرابلم آتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طاقت کے مراکز میں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے؟ اور دنیا جب کہتی ہے، میں نے میاں نواز شریف صاحب سے کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے کوئی صحافیوں کو بلایا تھا، میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے، آپ کیوں نہیں طے کرتے ہیں اپنے پڑوس کے ملکوں کے ساتھ؟ تو وہ وزیر اعظم سے انہوں نے بات کی خرم جہانگیر صاحب کے اور اپنا شاہد خاقان عباسی صاحب کا، وہ کہنے لگے کہ ایران پر تو پابندی ہم کیسے کاروبار کر سکتے ہیں؟ نہیں، انڈیا کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، باقی دنیا کے اور ملکوں کے لیے نہیں ہے، بس پابندیاں آپ کے لیے ہیں، یعنی سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یو اے ای کے لیے نہیں ہے، قطر کے لیے نہیں ہے، اور ملکوں کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے پابندیاں ہیں کہ آپ جناب ان کے ساتھ ریٹ نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک بات، ٹھیک بات۔ جی نسیم صدیقی صاحب، لغاری صاحب ہم اچھے بچے ہیں، ہم پابندیاں قبول کرتے ہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، بگڑے ہوئے بچے نہیں ہیں کہ پابندی کوئی لگائے اور ہم اس کو قبول نہ کریں اچھے بچوں کی طرح۔ جی نسیم صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سجاد میر صاحب بہت شکریہ۔ ارشاد عارف صاحب ہم ڈرپوک بچے ہیں، اصل میں نا ہم ڈرپوک ہیں۔ اچھا آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چھیڑا ہوا ہے۔ ایک بات مثال دینا چاہوں گا کہ اگر ایک فٹ بال کی گیم ہو رہی ہے، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور تمام کھلاڑی جو ہے وہ ڈی میں دوسری ٹیم کے داخل ہو جاتے ہیں، آپ کا گول کیپر بھی ڈی میں آ جاتا ہے، وہ کہتا نہیں میں گول کروں گا، سینٹر فارورڈ بھی آ جاتا، ساری ٹیم ہی ڈی میں آ کے کہتی ہے کہ ہم نے گول کرنا، اور آپ نے اپنا پورا علاقہ جو ہے اپنا پورا ہاف اس کو خالی چھوڑ دیا، تو پھر تو کوئی چھوٹا سا بھی دشمن آ کے آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ ہمارے ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی پوزیشن پہ کھیلنا چاہیے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر کوئی دوسری کی پوزیشن پہ کھیلنا چاہتا ہے۔ ارشاد عارف صاحب نے جس طرف اپنا ان کا اشارہ تھا، اب دیکھیں کہ دریاؤں کی بات ہوتی ہے، ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت نہیں ہے۔ ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے دریا سمندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جہاز ہیں، ٹورسٹ آ رہے ہیں اور کشتیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے یہاں تو پانی آتا ہے تو سیلاب ہی آ جاتا ہے۔ اب اگر کم از کم آپ اس پانی کو اسٹور کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نظام بنائے، اصل میں ہمارے ملک میں نظام کوئی بھی نہیں ہے، اور بس بے شتر مہار ہر کوئی جو ہے نا وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رول آف لا نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، وہ ملک خود بخود تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو ہماری جوڈیشری کا حال ہے، جس طرح ان کے فیصلے ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی اوپر سے حکم آیا ہے۔ اب نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو اوپر سے حکم نہیں دیتے نا، ہمارے ملک میں تو اوپر کسی اور کو کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ سسٹم آپ ٹھیک نہیں کریں گے، آپ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی یہ زراعت ہو گئی، یہ آئی ٹی، چھوٹے موٹے کام، اس سے آپ کے معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کے ملک میں بلیک اکانومی ہے، اس کو آپ طریقے سے ختم کریں گے۔ چھاپے مار مار کے آپ اگر لوگوں کا کاروبار بالکل ہی ختم کر دیں گے جو تھوڑا بہت موجود ہے، تو پھر آپ بالکل ڈاؤن دا ڈرین چلے جائیں گے۔ آپ کو اپنا رول آف لا بہتر کرنا پڑے گا، آپ کو بڑے پیمانے پہ جا کے سوچنا پڑے گا۔ آج ہمارے ملک سے لوگ آئی فون 15 لینے کے لیے دبئی میں جا کے لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ریسرچ ورک جو ہے وہ بالکل ختم کر دیا ہے۔ دنیا ترقی کر کے چاند پہ پہنچ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ہم جب بیرون ملک پہلے پاکستان سے باہر جاتا تھا، شاپنگ کرتے تھے، تو اکثر جگہ مجھے گارمنٹس نظر آتی تھی جن پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا تھا۔ آج ان گارمنٹس میں میڈ ان انڈیا، میڈ ان بنگلہ دیش، میڈ ان ویتنام یہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم جا کس طرف رہے؟ ہماری ڈائریکشن ہی صحیح نہیں ہے، ہمارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو ہمیں ترقی کی راہ پہ گامزن کرے۔ تو میرے خیال سے وہ کہتے ہیں نا، اپنی منجی تھلے ڈانگ جب تک ہم نہیں پھیریں گے، جب تک معاملات درست نہیں ہوں گے۔ ہمارے تجزیہ نگار، ہمارے دانشور بہت اچھے اچھے مشورے بھی دیتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تجربے بھی ان کے بہت زیادہ ہیں۔ میرے دونوں سینئر حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگ ان لوگوں کے مشوروں پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں، تو واقعی دنیا میں پاکستان سے بہتر ملک میں نے نہیں دیکھا، جہاں پہ 4 موسم پائے جاتے ہیں، دنیا بھر کا پھل پیدا ہوتا ہے، سبزی پیدا ہوتی ہے، عوام محنتی ہے، لیکن اس عوام کو تو گاجر مولی اور بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ اس فیز میں سے نہیں نکلیں گے، جب تک آپ معاملات کو درست سمت میں نہیں لے جا سکتے، سیاستدانوں کو
सियासतदानों का काम करने दिया जाए, वो लड़े भिड़े आपस में मरे, लेकिन आइन आपने बनाया, आइन के ऊपर अमल करें, रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल करें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक बात है जी, ये इनका ये कहना है कि आइन पे अमल करें, रूल ऑफ लॉ पे अमल करें, लेकिन इस वक्त तो कुछ भी होता दिखाई नहीं देता। रास्ता कैसे तलाश करें, कैसे आगे जाएं, कोई चलना तो है ना जी, हमने इस दलदल से निकलना है। हमारी बका का सवाल है, हमारी सलामती का मसला है, और इसके बगैर हम बाकी नहीं रह सकते। और क्या करें फिर, कौन सा रास्ता इख्तियार करें? हमारे साथियों ने बहुत से ऑप्शन पेश किए हैं, बताए हैं कि क्या क्या दुनिया में हो रहा है और जहाँ पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो कैसे हम करेंगे। ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब हम तलाश करेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, शाहिद आरिफ साहब, जो बात आपने की थी, बात तो हम उसी को एक्सपेंड करते जा रहे हैं, मुख्तलिफ डायमेंशन उसके बयान कर रहे हैं। मसला ये है कि अब निकलना चाहते हैं सूरत हाल से। कोई उम्मीद नज़र आती है आपको, कोई नज़र आता है कि कोई सूरत बनती दिखाई देती है? जो इस वक्त हालात हैं, हर तबके में, हर क्लास में, हर अदारे में ये ख्याल पाया जाता है कि पाकिस्तान को अगर बचना है तो हमें कुछ करना है। क्या क्या हम कुछ करते दिखाई देते भी हैं? देखें, जब ये एहसास अगर मौजूद है कि भाई हमें अब बचना है, तो इसका मतलब फिर एक उम्मीद मौजूद है ना। नाउमीदी तो सूरत में होती है कि एहसास ज़िया है। अगर ये एहसास है तो इसका मतलब है हम बच निकल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है ज़हनी आज़ादी, जिसकी तरफ नसीम सिद्दीकी साहब भी इशारा कर रहे हैं कि ज़हनी देखें, ये घुटन होती है, जो पाबंदियाँ होती हैं, जो कदगने होती हैं, अगर आप ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं रहते, गुलामाना खू, गुलामाना सृष्ट आपके जिस्म जान का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जापान के पास कितने मिनरल्स हैं, कितने रकबे हैं, कितने बाकी जो वसाइल हमारे पास हैं, उसके पास क्या है? सिर्फ जहानत, जो ज़हनी आज़ादी थी। आपको याद होगा कि जब मैकार्थर वाला वो मुआहदा, जो मशहूर मुआहदा हुआ है, हो रहा था, तो एक लंबी लिस्ट थी अमेरिका की तरफ से, और उसमें ये था कि ये होगा, वो होगा, फलां होगा। एक चीज़ थी कि जी हमारे पास आपका दिफा भी हम करेंगे, आपकी खारजा पॉलिसी भी हम बनाएंगे, हमारी फलां होगा, फलां होगा। एक चीज़ जो थी, सब पर एग्री कर दिया जो उस वक्त के बादशाह थे, लेकिन उसने कहा कि तालीम ये हमारी अपनी होगी, हम तालीम पर आपको तसल्लुत कायम नहीं करने देंगे। सब ने कहा, सब रह गए कि दिफा भी उनके हवाले कर दिया, खारजा पॉलिसी भी कर दी। एक ऑक्युपाइड जापान का बादशाह जो है, वो सिर्फ कह रहा है जी तालीम में अपनी। उसने जवाब ये दिया कि अगर हमने अपने बच्चे को अपनी तालीम दे दी, आज़ादाना सोच के साथ उसने तालीम हासिल कर ली, तो हम गुलामी से निजात हासिल कर लेंगे, हम दोबारा तरक्की कर लेंगे। लेकिन अगर तालीम हमने किसी के हवाले कर दी, तो फिर हम हमेशा ही गुलाम रहेंगे और इसी पर हमें कनात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि आपका जितना जोर है हर तरह के हुक्मरानों का, जिस कदर आप पाबंदी लगा सकते हैं, जिस तरह नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर लोगों को दबा सकते हैं, दबाएं और तवक्को करते हैं कि तरक्की हो। तो भाई गुलाम ज़हन जो है वो तरक्की नहीं करता, वो तो मक्खी पर मक्खी मारता है, और हम मक्खी पर मक्खी मारने वाली कौम में बनाकर रख दिया गया है। जापान ने सिर्फ अपनी ज़हनी आज़ादी और अपने इल्म की बेस पर ये तरक्की की है ना। इतनी बड़ी एक माशी और इक़्तिसादी कुव्वत बन गया है। हम ये जो मादनियात हैं, तो वो तो अफगानिस्तान के पास भी मौजूद हैं। मादनियात से तरक्की नहीं होती, ज़राअत से तरक्की नहीं होती, ज़हनी आज़ादी से तरक्की होती है, इल्म और अकल के इस्तेमाल से तरक्की होती है, जिस पर हमारे यहाँ कदगने हैं। एक तो इससे हम हासिल करें, दूसरा रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल इसलिए कि जब एक शख्स को, गरीब के बच्चे को भी ये इल्म होगा कि जी मैं अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आगे आ सकता हूँ, मैं पॉलिसी साजी के अमल में शरीक हो सकता हूँ, तो फिर वो तरक्की के अमल में शामिल होगा और उसकी जहानत, उसका इल्म, उसका तजर्बा जो है कौम के लिए मुफीद होगा। लेकिन अगर पता है कि यहाँ एक ज़ात परस्त सोसाइटी है, चंद ख़ानदान है, उनके नालायक, नाअहल
بدتمیز بگڑے ہوئے بچوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، وہ کہیں کہ جی پھر وہ سنبھالتے رہیں. اور یہ برین ڈرین جو آپ کا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا اس وقت نادرا کی رپورٹ یہ ہے کہ 5 لاکھ پاسپورٹ پینڈنگ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نادرا کے پاس اہلیت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ درخواستیں آ گئی ہیں کہ وہ پاسپورٹ بنا نہیں پا رہا. 11 لاکھ لوگ آپ کے نکل چکے ہیں. کس لیے نکل چکے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے مواقع محدود کر دیے ہیں. ایک ذہین نوجوان کو، پڑھے لکھے نوجوان کو اپنا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ترقی نہیں ہو سکتی، خوشحالی تو نہیں آ سکتی. یہ بھی کوشش کرتے ہیں جتنے بھی نعرے لگاتے رہے. پھر ایک چیز اور، یہ جو ہمیں مفت خوری کی عادت ڈال دی ہے حکمرانوں نے کہ خیرات کا پیسہ ہم لوگوں سے مانگیں گے، وہ لگائیں گے انفراسٹرکچر پر، اپنی جیبیں بھی بھریں گے، اپنے چہیتوں کو بھی بھریں گے. اس سے ایک بے محنت مفت خور قوم پیدا ہو رہی ہے، اور وہی لوگ اس ملک میں رہ رہے ہیں. تو یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، ترقی کا راستہ کھول نہیں سکتے. ٹھیک بات ہے. نذیر لغاری صاحب، یہ بات اچھی ہے. ابھی ایک سروے آیا ہے جس میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو بیکاری پکڑے جاتے ہیں، بیکاری بیگرز، ان میں بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہوتی ہے. حتیٰ کہ حرم شریف میں 70% بیکاری جو پکڑے جاتے ہیں وہ پاکستانی ہوتے ہیں. یہ کوئی ہمارا کلچر بن گیا ہے. ہم کشکول لیتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اور اسی پر اپنی ملک کو چلاتے ہیں. اسی پر اپنی میرا خیال ہے ہمارا اشرافیہ بھی بیسیکلی تو صدقہ مانگے یہاں کا راج وہ بات ہو گئی کہ سارے ہم بیکاری بن کے رہ گئے ہیں، اور صلاحیتیں جو آزادی ہمیں دینی چاہیے تھی اس کی طرف ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. کوئی ایسی بات دکھائی دیتی ہے؟ شاہ صاحب تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. نہیں، شاہ صاحب تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ان کی بالکل ٹھیک ہیں. اور جو چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. آپ تو دیکھیں، اب تو جہازوں کی کھیپیں بیکاریوں کی جا رہی ہیں ہمارے مقدس ملکوں کی طرف کہ جناب وہاں جا کر بھیک مانگیں گے، اور پکڑے بھی جا رہے ہیں کہ جناب یہ سارے کے سارے بھیک مانگنے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے جو بات کی تھی، میری گزارش یہ ہے کہ یہ وہ تمام باتیں ٹھیک ہیں جو ارشاد عارف صاحب کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم ساری یہ قوم جو ہے جتنا 70-75 سال تک ایجوکیشن پر کام کرتے رہی، اپنی ایجوکیشن پر کام چلتا رہے گا؟ یعنی ہمارا مفاد کیا ہے؟ ہم طے کریں گے یا کوئی اور طے کریں گے؟ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے؟ ہمارا ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے حکمران، ہمارے ملک کے عوام، ہمارے ملک کے لوگ طے کریں گے یا کوئی اور طے کرے گا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اس کے بارے میں کیا طے کرے گا؟ یعنی ہمارا انٹرسٹ جو ہے، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ دوسرے انٹرسٹ میں لے جاؤ بھائی، جا کر مر جاؤ وہاں پر. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ہمارا ہم بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں، اپنے بچوں کو ٹرین کر کے بھیجتے رہے. ہم نے 40 سال تک وہاں ایک جنگ لڑی افغانستان میں، اور اپنی معیشت کو، اپنی سماجی اقدار کو ہم نے ہر چیز کو تحت کر دیا، برباد کر دیا ہم نے. اور ہم ایک اور قسم کی چیز بن کر رہ گئے، اور ہمیں ایک منڈی بھی نہیں رہے، کوئی چیز نہیں رہے. مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے عوام کے سوچ اور اس کے مفاد کے لیے کبھی نہیں سوچتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا فائدہ فلاں کو ہونا چاہیے. اچھا، کیا افغانستان کی معیشت کو سہارا دینے کی ذمہ داری ہماری ہے؟ کیا افغان ڈالر کو اسٹرینگتھن کرنا، افغان کرنسی کو، افغانی کو مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے؟ میں گیا تھا وہاں پر، میرے پاس 3000 روپے سے 2.5 لاکھ افغانی مجھے ملے تھے، بلکہ اس سے زیادہ مجھے ملے. لیکن اب وہ افغانی جو ہے ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں ڈالر یہاں سے وہاں جا رہا ہے. یہاں کئی پوائنٹ بنے ہوئے ہیں تمام شہروں میں، جناب یہاں سے اٹھاتے ہیں پیسہ اور ڈالر پکڑتے ہیں، ڈالر پکڑ کر لے جاتے ہیں. آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ابھی یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں تھی. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، تو پھر پاکستان کا مفاد ہو جائے. ٹھیک بات. آپ نے اوروں کے مفاد کو کیسے وہ کر دیا ہے؟ اچھا، اب ہم بڑے پہلوانوں کی لڑائی میں ہم کیوں جا کر ایک پہلوان کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ وہ لڑ رہا ہے؟ اچھا جی، آپ نے جن کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں. اچھا جی، آپ ان کے جو پروجیکٹ لے رہے ہیں ان کو روکیں. اچھا جی، آپ روس کے ساتھ فلان چیزیں جو کر رہے ہیں وہ ختم کریں. آپ نے روس کی اسٹیل میں لگائی ہے، ختم کریں یار، اس کو بیکار کریں، اس کو لوٹ لیں، اس کو کھا جائیں، اس کے کھا جائیں، برباد کر دیں اس کو. اور ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب بالکل آپ حکم کریں، ہم برباد کر دیتے ہیں، ابھی تحس نحس کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی روس کے دیکھیں ڈپلومیٹ نے، روسی سفیر نے اس ناچیز کے سامنے یہ کہا تھا
اور بہت پہلے کی بات ہے کہ ہم اس کی استطاعت، اس کی پروڈکٹیوٹی ڈبل کر دیتے ہیں اور اس کو پوسٹ ماڈرن کر دیتے ہیں، آپ اسے چلائیں. لیکن آپ کے لیے فرمائش یہ تھی کہ نہیں بھائی نہیں رکھنا ہے اس کو تہس نہس کر دینا ہے، اور ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا. اچھا، دنیا کی ایسی ایئر لائن، چند ایک ایئر لائنس ہیں ایسی ایئر لائن تھی آپ کی، ہم نے اس ایئر لائن کا بھٹا بچھا دیا، اب ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے. ایران ایئر کے پاس 200 جہاز ہیں، آپ کے پاس کتنے جہاز ہیں؟ 13-14 جہاز ہیں، زیادہ سے زیادہ 15-16 جہاز ہوں گے آپ کے پاس. ایک زمانے میں 40 جہاز ہوا کرتے تھے، اب بس وہ نہیں ہے. آپ چلا رہے تھے ML1 ML2، آپ کو ایک بلٹ ٹرین چلانی تھی، کرائس کر دے کر بارڈر تک چلی جانی چاہیے تو ہو جانا تھا، تو ہو جانا تھا. لیکن وہ کہتے نہیں بھائی روکو 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 روکو، وہاں سے فرمان آ گیا فرمان آ گیا فرمان آ گیا. تو بھائی صبرو، اب فرمان اگر آپ فرمانوں پہ چلیں گے تو ملک نہیں چلے گا. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، بالکل آزادی آزادی بالکل. کیوں جی نسیم صدیقی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب، جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی بیکاریوں والی، تو اس میں بھی دنیا جو ہے نا وہ بڑی ڈسکرمنیشن کرتی ہے. جو لوگ تو کھیپ کی صورت میں جاتے ہیں ان کو تو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن جو بیکاری سرکاری جہازوں میں جاتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. سرکاری جہاز لے کے تو پوری دنیا کا راؤنڈ لگایا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک کا وتیرہ ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف کوئی نہیں آ رہا. جس طرح استاد محترم ارشاد عارف صاحب نے ابھی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا کہ جس طرح وہ بادشاہ نے بات کی، اسی طرح مجھے یاد آ گیا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب سر ونسٹن چرچل برطانیہ کی سڑکوں پہ نکلے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ لائنوں میں لگ کے ڈبل روٹی لے رہی، تو انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا. لیکن پھر ایک دم سے انہوں نے اپنے سٹاف سے پوچھا کہ ہماری جوڈیشری کیسے کام کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشری از ورکنگ فائن. تو انہوں نے کہا بس پھر تمام معاملات شروع ہو جائیں گے. ہمارے ملک میں اکثر لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ رول آف لا سے پورا معاشرہ چینج ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک ٹرک ڈرائیور جی ٹی روڈ پہ ٹرک چلا رہا ہے اور وہ کس طرح بے دردی سے وہ ٹرک چلاتا ہے، لیکن جو ہی وہ موٹر وے پہ چڑھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ اب میری کوئی بچت نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ بالکل طریقے کے ساتھ جو ہے رولز کو فالو کرتا ہے. تو ہمارے ملک میں بہت چیزیں جو ہے وہ درست کرنے والی ہیں. معیشت کو صحیح سمت میں جب تک نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم اپنے یوتھ کو استعمال نہیں کریں گے، یہ گھٹن زدہ ماحول کے اندر سے ان کو باہر نہیں نکلیں گے، جب تک ہم ذہنوں کی پرورش نہیں کریں گے، ان کو کھلے طریقے سے سوچنے کا موقع نہیں دیں گے. جس ملک میں نفرتوں ہی نفرتیں، یعنی کہ تجربات ختم نہیں ہو رہے. آپ نے دیکھا کہ 70 سے پہلے جو نفرتوں کے بیج بوئے گئے اس کا کیا نتیجہ نکلا. پھر آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی، وہاں سے آپ نے نفرت اپنا کمائی. اس کے بعد آپ نے نواز شریف کو جب 1999 میں طیارہ اغوا کیس میں گرفتار کیا، جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا، نفرتیں بڑھتی چلی گئیں. اب آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا، تو نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ان نفرتوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب لوگ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. میرے خیال سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان سے پیار نہیں کرتا، افواج پاکستان سے پیار نہیں کرتا. وہ ہمارے محافظ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر پہ کس طرح دشمن ہمارے پہ پنجے گاڑ کے بیٹھا ہے، اور یہ ہماری پاک افواج ہی ہے جن کی وجہ سے ہم راتوں کو سکون سے سوتے ہیں. تو اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاک فوج زندہ باد بھی ہے اور ہماری محافظ بھی ہے. لیکن یہ جو کچھ لوگوں کی وجہ سے نفرتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، خدارا ان نفرتوں کو کم کریں، موجودہ حالات میں آئین کو بحال کریں، الیکشن کی طرف جائیں. تمام جماعتوں کو اس میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. جب تک آپ یہ ماحول کریٹ نہیں کریں گے، آپ جتنا زور لگا لیں آپ معیشت کو بہتر نہیں کر سکتے. کیونکہ بیرون ملک انٹرنیشنلی لوگ پاکستان کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. ایمبیسڈر سے ہماری کئی دفعہ گفتگو ہوتی ہے تو ان کے پاس ہمارے سے زیادہ نالج ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو وہ باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے ملک کے ماحول کو نارمیلٹی کے اوپر نہیں لے کے آئیں گے، میرا نہیں خیال کہ چیزیں بہتر ہونے کی طرف ہے. یہ بالکل ٹھیک بات جی. ناظرین وقفہ لیتے ہیں جی. وقفے آخر میں ہم کوشش کرتے ہیں، بات ساری وہی ہے جی، الیکشن کروا لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ قوم مان جائے گی. بیسک جو مسئلہ ہمارے اندر نفرتیں پیدا ہوئی ہیں، اس کو حل کیا ہے، اس نفرت کو کیسے ختم کریں، یہ ہم طے نہیں کر پا رہے. ہمارے ساتھیوں نے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں، لیکن ہم سوال آخری سیگمنٹ میں یہی کوشش کریں گے کہ فوری حل تو کوئی ہے نہیں، ہم کون سا ایک پیٹرن اختیار کریں جس پر چل کر ہمیں یقین ہو کہ ضرور ہم ایک روز اپنی منزل کو پالیں گے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہوں.
جی ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے کہا کہ جی باتیں تو ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن کوئی رستہ نظر آتا ہے جس سے ہم جائیں اور جس طرف جانے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ یوں ہو جائے تو یہ ہو جائے، یوں ہو جائے تو یہ ہو جائے، یوں ہو جائے تو یہ ہو جائے، وہ نہیں، کوئی جو نظر آ رہا ہو پلازیبل کہ یہ ہونے والا ہے، شاید ہم اس پر چل نکلے ہیں، ایسا کچھ رستہ ہے شاہ صاحب؟ کیا کہتے ہیں آپ ارشاد عارف صاحب؟ جی نذیر لغاری صاحب، ارشاد عارف صاحب کی لائن شاید ڈراپ ہوئی ہے، نذیر لغاری صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بات پہ؟ ایک تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہے اس کو روکنا چاہیے. جو نفرت کسی شخص کے خلاف، کسی فرد کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف یا پارٹی کو ایک دوسرے کے خلاف، یعنی آپ سیاسی ایشوز پر مخالفت کریں نا، آپ جان کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ لوگوں کی جان کے دشمن ہو جائیں اور ان کی جان کے درپے ہو جائیں؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے آپ سزا دینا، یا ایلیمینیٹ کر دینے کا جو تصور ہے کہ ہر مرتبہ جو بھی آپ کے سامنے حکمران بن کر آتا ہے آپ کو 4 سال کے بعد لگتا ہے کہ اس کو ایلیمینیٹ کیے بغیر کم از کم تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پہلے تو اس کو تہس نہس کر دیا جائے، تہس نہس کر دیا جائے، یہ تصور ختم ہونا چاہیے اور تمام لوگوں کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے. انتقام کا سلسلہ جو ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہی جو ارشاد عارف صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اپنی ترجیحات طے کریں کہ آپ نے جانا ہے ایجوکیشن کی طرف، آپ نے جانا ہے ہیلتھ سیکٹر کی طرف. بنگلہ دیش نے اپنی آبادی کر دی ہے 16 کروڑ 17 کروڑ، آپ چلے گئے 25 کروڑ تک. بنگلہ دیش کی آبادی آپ سے کم، آپ سے زیادہ تھی، وہ آپ سے اپنی اس کی آبادی کم ہو گئی ہے. ایک بہت بڑا بم ہے جو آپ سے رکھا ہوا ہے، یہ انوائرمنٹ کا آپ کے پاس ایک بڑا بم رکھا ہوا ہے. آپ دنیا کی جو فوڈ باسکٹ رہی ہے صدیوں تک یہ علاقہ تھا، یہی ہمارا جو سپت سندھو تھا، یہ جو پنجاب تھا، یہی علاقہ تھا نا، جس کے 7 دریا تھے یا 5 دریا تھے، یا جن کو بیچ کر ابھی آپ کے پاس 3 دریا بچے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہی تھے نا، دنیا کو یہاں سے غذا ملتی تھی نا. اب یہ ہم گندم بھی امپورٹ کریں، چینی بھی امپورٹ کریں، ہم ہر چیز امپورٹ کریں. ٹھیک بات جی، ٹھیک بات ہے جی نذیر لغاری صاحب. ارشاد عارف صاحب شاید لائن پہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. شاہ صاحب ہم کہتے ہیں یہ سب باتیں تو اپنی جگہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ہم درست ہے. کچھ ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ کچھ ہم اس سمت پہ جا رہے ہیں؟ اگر تو ہم نے زندہ رہنا ہے، خودکشی نہیں کرنی، ملک کو مزید برباد نہیں کرنا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں 200 لوگ ضیاء الحق نے اکٹھے کیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں پاکستان کا مسئلہ نمبر 1 کیا ہے. تو ڈسکشن ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب مسائل کی فہرست جو ہے وہ 300 ہو گئی ہے. 200 دانشور تھے، انہوں نے 300 مسائل کی نشاندہی کر دی. پرابلم یہ ہے کہ حل موجود ہیں، مسائل کا بھی ادراک سب کو ہے، عمل کرنے کے لیے ابھی آج تک کوئی تیار نہیں ہے. ہر شخص یہ دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے، خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ادارہ دوسرے کو سدھارنا چاہتا ہے، خود سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرے کو تلقین کر رہا ہے، دوسروں سے توقع کر رہا ہے کہ جی وہ کچھ کر کے دکھائیں، میں تو کچھ نہیں کروں گا، میں تو عیش و عشرت کروں گا. میر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کس دنیا کے کس ملک نے صرف انفراسٹرکچر کی بنیاد پر ترقی کی ہے؟ ٹھیک ہے، میں میکسیکو گیا ہوں، میکسیکو کے ایک شہر میں، پورے میکسیکو تو نہیں پھرا، ایک شہر میں گیا، یہ پرانی بات ہے. وہاں جا کے میں نے دیکھی 150 200 فٹ چوڑی سڑکیں تھیں اور اس کے بعد اس پر کھٹارا قسم کی بسیں چل رہی تھی. وہ میکسیکو وہ ملک تھا جس کے پاس تیل بھی تھا، جس کے پاس سونا بھی تھا اور بہت ساری چیزیں بھی تھی، لیکن نچوڑ لیا امریکہ نے اور وہ ساری سڑکیں بیکار چلی گئی. بھائی اگر آپ کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے، آپ 10 موٹر وے بنوا لیں. بھائی موٹر وے بنانے کا، رنگ روڈ بنانے کا کوئی مقصد تھا نا، اس مقصد کی طرف تو آپ آئے نہیں. کتنے آپ نے انڈسٹریل زون بنائے ہیں موٹر وے کے ارد گرد، اصل بات تو یہ، اصل ایجنڈا تو یہی تھا کہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل زون بنے گا. کسی نے بھی نہیں کیا. یعنی مجھے یاد ہے، یہ 19 کی بات ہے، امریکن چائنیز امبیسڈر 2 دفعہ ملے، عارف نظامی صاحب بھی تھے، میں بھی تھے، 2 اور لوگ بھی تھے. دونوں دفعہ اس نے یہ رونا رویا کہ جی ہماری سی پیک کا جو اصل مقصد ہے وہ ابھی اچیو ہی نہیں ہو رہا، کہ ہم انڈسٹریل زون بنانا چاہتے ہیں
کبھی کوئی رکاوٹ ہے، کبھی کوئی رکاوٹ ہے. تو یہ جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے، صرف پیسہ لوگوں سے ادھار کی شکل میں یا قرضے کی شکل میں یا بات نہیں بنتی لیں گے کہ ہم اس سے اپنی زندگی آسان کر سکیں، اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کچھ نہیں ہو. جی نسیم صدیقی صاحب، کیا آپ کے لاسٹ ورڈز کیا ہیں؟ میر صاحب، اس ملک سے مافیاز کو بھی ختم کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ جب مافیاز پہ ہاتھ ڈالا ہے تو ڈالر پاؤنڈ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب جمہوری گورنمنٹ تھی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج کے اوپر ہے، تو اس وقت وہ ڈالر یا پاؤنڈ کو نیچے کیوں نہیں لا سکے؟ یہ مل کے کام کرنا پڑے گا. یہ مل کے ہی اس ملک کو ہم ان مصیبتوں سے باہر نکال سکتے ہیں. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ سی پیک کی، اگر ہم اپنا موٹر وے دیکھ لیں، جب ہم دنیا میں جاتے ہیں اور موٹر وے سے گزرتے ہیں تو آس پاس انڈسٹری لگی ہوئی ہوتی ہے. جتنے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی بڑی فیکٹری موجود ہوتی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار ملے اور وہاں پہ خوشحالی آئے. ہماری طرف یہ کہ پورے گاؤں، پورے جو صوبہ ہے وہ بڑے شہروں کی طرف آتا ہے. پنجاب میں لوگ لاہور کی طرف بھاگتے ہیں، سندھ میں چلے جائیں، کراچی کی طرف بھاگتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ یہ سی پیک کے علاوہ تو اور کام ہے نا. سی پیک پہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، وہاں سے بھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے، لیکن اپنے جو موٹر وے بنائے ہیں، اپنی جو انڈسٹری ہے، اس وقت آپ نے ان کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ شہروں کو بالکل جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہروں کو پھیلا دیا جا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میسلینی نے پوچھا علامہ اقبال جب ان سے ملے کہ آپ مجھے مشورہ دیں، انہوں نے کہا جب تمہارے شہروں کی آبادی 5,000 سے بڑھ جائے تو دوسرا شہر آباد کر لو. تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ نے کمال کی بات کی ہے مجھے. اس نے کہا میری بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب شہروں کی آبادی بڑھنے لگے تو دوسرے شہر آباد کر لو. ہم دوسرے شہر آباد کرنے کے بجائے، انڈسٹریل زون بنانے کے بجائے، لوگوں کو گھروں پہ روزگار فراہم کرنے کے بجائے بڑے شہروں کو، آبادیوں کو بڑا کرتے جاتے ہیں اور ایک طرح کا لینڈ مافیا جو ہے اس کو مضبوط کرتے جاتے ہیں. اور انڈسٹری کو، لوگوں کی روزگار کے جو مواقع ان کے گھروں کے ڈور سٹیپ پہ ملنے چاہیے وہ ہم پیدا نہیں کرتے. میرے خیال میں ہم نے آج بہت اچھی، بہت معنی خیز گفتگو کی ہے. یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان موضوعات پہ گفتگو کریں. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.